अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सु सालिस वल इशरून। आज हमारा 23वां सबक फ़िल मुदारे का एराब, खुलासतुन नहव का। खुलासतुन नहव उठा लीजिए। फ़िल मुदारे के एराब भी 3 हैं। फ़िल मुदारे क्या है ये तो हम सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि फ़िल मुदारे मौरब होता है, और मबनी जो मबनी वल असल हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं कि फ़िल माजी और अमर हाज़िर मारूफ और तमाम हुरूफ मबनी होते हैं, मबनी वल असल होते हैं। और जो मुदारे है फ़िल मुदारे, इसके सिर्फ़ 2 सीगे, 14 में से सिर्फ 2 सीगे मबनी होते हैं और बाकी के सारे जितने 12 सीगे हैं वो मौरब हैं। फ़िल मुदारे में हाल और इस्तक़बाल ये 2 ज़माने पाए जाते हैं। और एराब भी फ़िल मुदारे के 3 हैं। इस्म के भी कितने एराब पढ़े थे आपने? 3, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। ये किसके एराब थे? इसमें मौरब के। और जो फ़िल मुदारे है इसके भी 3 एराब हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जज़्म। उसमें जर था तीसरी हालत उसकी इस्म की, और फ़िल की जो तीसरी हालत है मुदारे की वो जज़्म है। ये 3 एराब होते हैं मुदारे के। और मुदारे के आराब रफ़ा, नसब, जज़्म भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं। इसलिए मुदारे मुअरब की 4 किस्में हैं। ठीक है, सीगों के एराब की 4 किस्में, फिर इनकी भी 2 सूरतें हैं। 5 वो सीगे जो हमने मदमूम यानी पेश वाले पढ़े, और 7 वो सीगे जिनके आखिर में नून एराबी आता है। 7 और 5 कितने हो गए? 12। और 2 जो मबनी हैं उनको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं बकिया जो 12 हैं उनमें से 5 और 7 की। और जो 5 हैं इनके एराब की 3 सूरतें हैं, जो 7 हैं उनके एराब की एक ही सूरत है। आज यही 3 और 1 4 अक़साम हम समझेंगे। ठीक हो गया। फ़िल मुदारे के एराब भी 3 हैं, 1 रफ़ा, 2 नसब और नस्ब। नस्ब दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, नस्ब। और 3 जज़्म। ये एराब भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं। इस लिहाज से मुदारे मौरब की 4 किस्में हैं। नंबर 1 सही। और नहवियों ने सही की जो तारीफ़ बयान की वो आपको याद होगी कि जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, तो वो मुदारे जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, वो नून एराबी ना हो, यानी 5 सीगे हों, 7 सीगों वाला यहाँ टॉपिक नहीं चल रहा, तो इनकी हालत यानी जो वो 5 सीगे होंगे वो जो हमने पढ़े थे मुदारे के अंदर, वो मुदारे जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो और नून एराबी ना हो, उसकी हालत रफ़ा जो है दमा से होगी, यानी पेश से, हालत नस्बी फ़तह से, और हालत जज़मी सुकून से आती है। अब ये हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जज़मी लिखी हुई है। नीचे समझाने के लिए हमें एक मिसाल दी गई, यनसुरु। यनसुरु रा पेश के साथ, तो ये क्या है? हालत रफ़ी है। और हालत नस्बी इसकी फ़तह के साथ होगी, लन यंसुरा, लन यंसुरा। और हालत जज़मी लम यंसुर, जज़्म के साथ, लम यंसुर। मदद करता या करेगा वो एक मर्द? हरगिज़ मदद नहीं करता, हरगिज़ मदद नहीं करता वो एक मर्द, या नहीं करेगा। लम यंसुर मदद नहीं करता, इसमें हरगिज़ नहीं और इसमें सिर्फ नहीं।
نہیں مدد کرتا وہ ایک مرد اور نہ کرے گا۔ مضارع کے حال اور استقبال دو معنی آتے ہیں، اس لیے میں نے دو یہاں پر کیے ہیں۔ اسی طرح یضرب ہے، یضرب، لن یضربا، لم یضرب۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دو مثالیں۔ نمبر 2، ناقص واوی یا یائی، وہ مضارع جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور نون اعرابی نہ ہو۔ ان کو آپ نے سمجھنا ہے، لکھنا ہے۔ اس کی حالت رفع ضمہ سے، یعنی پیش کے ساتھ تقدیری، پیش کے ساتھ تقدیری ہے، یعنی لفظی طور پر آپ کو پیش سامنے نظر نہیں آئے گا۔ حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح لفظی سے۔ فتح لفظی یعنی فتح آپ کو نظر آ رہا ہوگا، زبر آپ کو نظر آئے گا۔ حالت نصبی میں ناقص واوی اور یائی کی مثال میں، وہ مضارع جس کے آخر میں واو یا نون اعرابی نہ ہو، اس کی فتح لفظی ہوگی حالت نصب میں۔ اور حالت جزمی حذف آخر سے ہوتی ہے۔ جو حالت جزمی ہوگی، جو آخری حرف ہوگا اس کے حذف کرنے سے ہوگی، یعنی اسے حذف کر دیں گے، اسے ہٹا دیں گے، اسے چھپا دیں گے۔ اب یہ حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جزمی کی مثالیں یہاں پر سمجھانے کے لیے ہمیں دی گئی ہیں۔ یدعو، یہ حالت رفعی ہے۔ یدعو، وہ بلاتا ہے یا بلائے گا، یا وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یا وہ دعا کرتا ہے یا وہ دعا کرے گا، کوئی بھی معنی ان میں سے آپ لے سکتے ہیں۔ یدعو حالت نصبی میں لن یدعوا، کیا آئے گا؟ واو پر زبر، فتح آئے گی۔ حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، تو یہ فتح لفظی ہے، لن یدعوا۔ اور اس کی حالت جزمی میں یہ جو حرف آخر ہے یہ ہم نے حذف کرنا ہے۔ لم یدعو، لم یدعو، نہیں بلائے گا، نہیں بلاتا یا نہیں بلائے گا۔ اب دوسری مثال، یرمی۔ یرمی وہ پھینکتا ہے یا پھینکے گا۔ حالت رفعی میں کیسے ہے؟ یہ ضمہ تقدیری ہے، یرمی۔ اور حالت نصبی لن یرمیا، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، یہ فتح لفظی ہے، نظر آ رہا ہے، لن یرمیا، ہرگز نہیں پھینکتا یا پھینکے گا وہ ایک مرد۔ لم یرمی، یہ پہلے مثال ہم پڑھ چکے ہیں، لم یرمی۔ اب حالت جزمی میں ہم نے کیا کیا؟ یرمیہ سے جو یا آخری حرف ہے ہم نے حذف آخر کرنا ہے، یعنی آخری حرف کو حذف کرنا ہے، حذف کرنا ہے، تو اسے ہٹا دیا ہم نے یا کو، پھر یرمی بن گیا صرف۔ لم یرمی، نہیں پھینکتا یا نہیں پھینکے گا وہ ایک مرد۔ یہ اس کی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جزمی آپ نے سمجھی کس سے؟ ناقص واوی اور یائی سے، دوسری قسم جو تھی، اور پہلی تھی صحیح۔ اب تیسری کی طرف آتے ہیں، ناقص الفی۔ ناقص الفی وہ مضارع جس کے آخر میں الف ہو اور نون اعرابی نہ ہو، جیسے ہوتا ہے یرضا۔ اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، حالت رفعی کیا ہوگی؟ تقدیری ضمہ، نظر نہ آنے والا پیش، جسے ہم سمجھ لیں گے کہ حالت رفعی ضمہ تقدیری سے ہے۔ حالت نصب بھی فتح تقدیری سے، تو اس کی حالت نصب بھی فتح تقدیری سے ہوگی، اور حالت جزمی حذف آخر سے ہوگی۔ حذف آخر، درست تلفظ ہے، حذف آخر، حذف یعنی آخری حرف کو ہٹا دینا۔ اب اس کی مثال سمجھ لیجئے، حالت رفعی میں یرضا۔ اب یہ ضاد پر یہ کھڑا زبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ابھی سمجھایا آپ کو، بتائیے۔ ناقص الفی،
ٹھیک ہے. ناقص الفی یرضا، حالت نسبی میں بھی لن یرضا، وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا؟ وہ ہرگز راضی نہیں ہوتا اور نہیں ہوگا. لم یرضا. اب اس میں حذف آخر کو حذف کیا، یا کو ہٹا دیا تو ضاد پر زبر آ گئی صرف، اور یہ الفی جو ہے یہاں سے ختم ہو گیا. حالت جزمی میں لم یرضا، وہ راضی نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا. اور اس کی جو چوتھی قسم ہے مضارع بنون اعرابی، وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو تو وہ بانون اعرابی مضارع کہلاتا ہے. بانون اعرابی یعنی اس کی حالت رفع ثبوت نون سے اور حالت نسبی و جزمی حذف نون سے آتی ہے. تو اس کی جو حالت رفع ہوگی ثبوت نون سے، یعنی نون ثابت رہے گا، نون موجود رہے گا. نون کیا رہے گا اس میں؟ ویسے کا ویسے رہے گا. حالت رفع ینصرانی، ینصرانی، یضربانی، تضربانی. تو اس میں نون کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. یہ ینصرانی جب ہوگا یا ینصرون ہوگا تو یہ حالت رفع میں ہوگا. یضربون حالت رفع میں ہوگا. یضربانی اور یضربون یہ حالت رفع میں ہوگا. ینصرانی، ینصرون. حالت نسبی میں کیا ہوگا؟ حالت نسبی و جزمی میں حذف نون، یعنی ان دونوں حالتوں میں صرف نون کو حذف کر دینا ہے. نون حذف ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، چھپ جائے گا. حالت نسبی میں لن ینصرا، لن ینصرا، لن ینصرو حالت نسبی میں. حالت جزمی میں لم ینصرا، لم ینصرو. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہ چوتھی جو قسم ہے، اس وہ جو تین قسمیں ہم نے پڑھی، پہلی تین قسمیں، ان کا تعلق صرف 5 صیغوں سے ہے. وہ جو جن پر پیش آتا ہے یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. ٹھیک ہے. ان تین جو قسمیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں ان کا تعلق ان 5 صیغوں سے ہے. اور دوسرے جو ہم صیغے سمجھ رہے ہیں 7 5 12 ہوتے ہیں، تو 7 جو باقی رہ گئے تھے جن پر نون اعرابی آتا ہے، تو یہ چوتھی قسم جو ہے، چوتھی قسم نون اعرابی والے جو 7 صیغے ہیں ان پر یہ ان سے متعلق یہ ایک صرف قسم ہے جس کی حالت رفع میں نون باقی رہے گا. ثبوت کا مطلب ہے باقی رہے گا. اور حالت نصب اور حالت جزم میں نون اعرابی گر جائے گا. اس کو اثبات نون بھی کہتے ہیں. تو ینصرانی، لن ینصرا، لم ینصرا، ینصرون، لن ینصرو، لم ینصرو. یضربانی، لن یضربا، لم یضربا. یضربون، لن یضربو، لم یضربو. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کی تمرین، فعل مضارع کے اعراب کتنے اور کون کون سے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا کہ فعل مضارع کے اعراب بھی 3 ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جزم، اور مختلف طریقوں سے آتے ہیں. اس لحاظ سے معرب کی 4 قسمیں ہم نے ابھی سنی ہیں. دوسرا سوال ہے اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی قسمیں اور ہر ایک کا اعراب ما امثلہ بیان کریں. فعل مضارع کی ہم نے ابھی سنا کہ جو 5 صیغے ہوں گے مضموم، ان کے ساتھ وہ 3 قسمیں آئیں گی. کون سی؟ صحیح، ناقص واوی اور یائی، اور ناقص الفی. اور ایک ہے جو ان 7 صیغوں کے ساتھ آتی ہے جو مضارع بانون اعرابی ہوتے ہیں. مثالیں انہوں نے کہا کہ دیجئے اعراب ما امثلہ بیان کریں. تو جو پہلی قسم ہے صحیح، اس میں حالت رفع ینصر، حالت رفع میں ینصرو، اور حالت نسبی میں لن ینصرا، اور حالت جزمی میں لم ینصر.
یعنی پہلا جو حالت رفیع ہے وہ پیش کے ساتھ ہوگی، ینصرو ایک جو صحیح والی ہے وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو، تو حالت نصبی لن ینصرا، اور حالت جزمی لم ینصر، اور جو ناقص واوی اور یائی ہے جس کی حالت رفیع ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے، تو اس کی مثال ہے یدعو حالت رفیع میں ہے، اور لن یدعوا واو پر ہم زبر لے آئے تو یہ حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی، تو حالت نصبی اس کی فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے لن یدعوا، اور حالت جزمی کی مثال لم یدعو عین پیش او، بس واو اس کے ساتھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، حذف آخر حالت جزمی کی صورت میں آئے گا۔ تیسری قسم ہم نے ناقص الفی کی پڑھی، وہ مضارع جس کے آخر میں الف ہو اور نون اعرابی نہ ہو، جس کو کیا کہتے ہیں ناقص الفی۔ یرضا حالت رفیع کی مثال، حالت نصبی کی لن یرضا، اور حالت جزمی کی لم یرضا، تو جو حالت جزمی لم یرضا ہے اس پر ضاد زبر ضا ہے، بس کھڑی زبر نہیں آئے گی، الفی نہیں آئے گی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال، تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح وہ مضارع ہے جس کے آخر میں نون اعرابی نہ ہو۔ غلط ہے، صحیح وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو، یعنی حرف علت انہوں نے نہیں لکھا۔ دوسرا غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں، جس فعل مضارع کے آخر میں نون ہو اسے بانون اعرابی کہتے ہیں۔ جس کے آخر میں نون، جس مضارع کے آخر میں نون ہے، نون ہو نہیں بلکہ نون ہو انہوں نے لکھا ہے، جس کے آخر میں نون اعرابی ہو، نون ہو صرف نا، نون اعرابی ہو تو وہ بانون اعرابی کہلائے گا۔ تمرین نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق ویڈیو نئی بنا لیتے ہیں، اگر آپ فرمائیں، کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹی ویڈیو ہوا کریں، یوٹیوب پر تو میرے خیال سے طویل ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر، آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کو شیئر کیجیے گا طلباء کے ساتھ۔ اس کی تمرین نمبر 3 انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بھیجتا ہوں، اسے اچھی طرح سے یاد کیجیے۔